أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आज हम लोगों ने पारा नंबर 11 का आगाज करना है, जिसके अंदर हम लोग सूरत तौबा को मुकम्मल करेंगे और साथ ही में हम लोग सूरत यूनुस का जो है वो आगाज करेंगे। पारा नंबर 11 सूरत तौबा। अब यहाँ से अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो गज़वा तबूक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो नहीं गए थे, और लेकिन गज़वा तबूक से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार जरूर था, ताकि रसूलुल्लाह के पास जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कस्में खा सकें और बहाने बना सकें। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा कि जब ये तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास अल्लाह की कस्में खाएं, तो ए नबी तुमने इनसे जो है वो मुंह फेर लेना, ठीक है, क्योंकि ये नापाक हैं, ये अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद पर नहीं गए। और कस्में खाने का उनका मकसद क्या, ताकि उन्हें मुसलमान ही समझा जाए। ऐसा ना हो कि कोई उनको जो है वो मुनाफिक के, कुछ मुनाफिकीन ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वा तबूक पर जाने से पहले ही जो है वो रुखसत मांग ली थी कि हम नहीं जा सकते। जो बकिया थे उन जो मुसलमानों ने, सॉरी मुनाफिकीन ने जो है वो इरादा किया कि अब रसूल जो है वो वापस आ रहे हैं, तो हम जो है वो उनसे बहाना बना लेंगे ताकि जो है वो हमें हम लोग सुरखरू हो सकें और हम जो है वो लोग हमें जो है वो मुनाफिकीन ना कहें, हम कहें कि हमने रसूल से बात की है। फिर उसके बाद जो है वो जिक्र आता है, अल्लाह ताला जिक्र करते हैं अब मुहाजिरीन और इंसार का। मुहाजिर वो लोग के जो हिजरत करके मक्का से मदीना गए, और इंसार वो लोग कि जो मदीना के अंदर थे और फिर मुहाजिरीन को उन्होंने वेलकम किया और मुहाजिरीन को अपने घरों के अंदर जो है वो पनाह दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही लोग जो है वो सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन और इंसार। ये साबिकून है, साबिकून अव्वलून है कि जो पहले जो है वो ईमान लेकर आए हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इनसे राजी है कि जो अमल इन्होंने किया, कि ना सिर्फ इन्होंने जो है वो ईमान लाए, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में इन्होंने जिहाद भी किया। और यही मामला जो है वो आगे सहाबा के लिए, फिर तबा ताबईन, ताबईन के लिए, फिर तबा ताबईन, और फिर आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए बात है कि देखें जो सबसे पहले आगे बढ़कर ईमान तो सब ले आए हैं, लेकिन आगे बढ़कर जो है वो अल्लाह ताला के जो दीन है उसकी पैरवी करता है और उसके तरीकों को अपनाता है, तो फिर अल्लाह उससे राजी होता है। और वो भी अल्लाह से राजी जो है वो होंगे जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, और दुनिया में भी वो अल्लाह से राजी हैं। तो ये जो है वो सबके लिए ये बात है। और उसके बाद अब फिर अल्लाह ताला आगे जिक्र करते हैं उन लोगों का कि कुछ मुसलमान थे जो सच्चे दिल वाले मुसलमान थे, कुछ सहाबा थे जो सच्चे दिल से ईमान लाए थे, लेकिन जो है वो गज़वा तबूक पर नहीं गए थे। उन्होंने गज़वा तबूक पर नहीं गए, अब कमजोर ईमान कह लीजिए या कुछ भी जो है वो आप किसी वजह से जो है वो पीछे रह गए। अब मुनाफिकीन का जो तर्ज अमल था वो ये सोच रहे थे क्या बहाना बनाया जाए। अब मुसलमान जो थे, जब गज़वा तबूक से रसूलुल्लाह वापस आए तो 80 मुनाफिकीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे जो है वो बहाना बनाया, कस्में खाई अल्लाह की कि हम तो वाकई जाना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, जो मुसलमान 7 मुसलमान थे, 7 सहाबा थे, जिन्होंने कहा, अब वो उनके पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि सच्चे मुसलमान के लिए तो बहाना नहीं ना उसने बनाना ना। सच्चे मुसलमान ने तो ऐसा करना है कि बिल्कुल सही बात जो है वो कहनी है। अब वो चूंकि कमजोर ईमान था और उसकी वजह से जो है वो नहीं गए। तो अब 7 सहाबा ने क्या किया कि जब मुनाफिकीन अपनी अपनी कस्में खा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद के गुंबद से बांध लिया और कहा कि जब तक रसूलुल्लाह हमें आकर नहीं खोलेंगे तो हम जो है वो यहां से नहीं लेंगे।
और अगर रसूलुल्लाह खोलते इसका मतलब है कि उन्होंने मुआफ किया, तो मुआफी की तलब की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो आयत नंबर 103 में रसूल अल्लाह ताला कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप जो है वो इनके माल से जो है वो सदका वसूल कीजिए और इस सदके के जरिए जो है वो इनको पाक करें, यानी आप जो है वो इनको मुआफ करें। अल्लाह ताला ने इनको जो है वो मुआफ कर दिया, इनकी गलती जो इन्होंने की है, और अल्लाह ताला जो है वो इनको मुआफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुनाफिकीन की तरफ जो है वो रुख किया जाता है। अब गज़वा तबूक के हवाले से जो है वो बात खत्म होती है, तो अब आगे जो है वो बात होती है मुनाफिकीन की, कि जिन्होंने मुनाफिकीन मदीना की, जिन्होंने एक मस्जिद की तामीर की, मस्जिद ज़रार। अब वो मस्जिद तामीर ही इसलिए की थी कि वहां बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो सकें, वहां बैठकर दीन हक को नुकसान पहुंचाया जा सके, मोमिनों में जो है वो तफरके डाले जाएं, उनको आपस में अलग किया जाए। तो ये मस्जिद का मकसद जो था, बुनियाद जो थी, वो थी ही इसलिए थी कि हमें नुकसान पहुंचाना है मुसलमानों को, और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो साजिशें करनी है। मस्जिद ज़रार, इसमें जो मरकजी किरदार था वो अबू आमिर राहिब था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुनाफिकीन मदीना में ये भी रसूलुल्लाह से हसद करता था और दुश्मनी थी। और वजह क्या थी? जिस तरह से अब्दुल्ला बिन अबी की वजह यह थी कि रसूलुल्लाह आए तो उसकी सरदारी चलेगी, इसी तरह से अबू आमिर राहिब जो था वो एक ईसाई जो है वो आप कह लें औस और खजरज के जो कबीले थे, उनमें एक दरवेश या एक आप कह लें कि एक मजहबी रहनुमा की हैसियत रखता था। और जब रसूलुल्लाह आए तो ये हैसियत भी उससे छिन गई और सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो हो गए। तो ये दो शख्सियात इन वजह से कि चूंकि इनकी पावर्स और इनके ओहदे जो हैं वो चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, तो इसलिए दुश्मनी जो है वो रखते थे। तो मस्जिद ज़रार की जो है वो मुनाफिकीन मदीना ने जो है वो तामीर की। तो अल्लाह ताला ने अब इसके बारे में जो है वो कहा, अल्लाह ताला ने जो है वो रोका रसूलुल्लाह को कि आप जो है वो उस मस्जिद के पास खड़े हो जो तकवा के ज्यादा करीब है, जिसकी बुनियाद तकवा पर हुई थी। तो तकवा पर जो जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी वो थी मस्जिद नबवी। तो हदीस भी है, सैयदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दो आदमियों ने इस बार में झगड़ा किया कि वो कौन सी मस्जिद है जिसके पहले दिन से तकवा पर बुनियाद रखी थी। तो एक ने कहा कि वो मस्जिद कुबा है, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यही मेरी मस्जिद है, यानी मस्जिद नबवी ही मेरी मस्जिद है। तो मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मस्जिद नबवी में खड़े होकर नमाज पढ़िए, मस्जिद ज़रार के अंदर जो है वो ना पड़े, वहां खड़े ना हो, क्योंकि उसकी बुनियाद ही जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई है। और मस्जिद नबी के अंदर तो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो दरअसल बहुत नेक हैं, पाक रहना पसंद करते हैं और दीन का जो है वो काम कर रहे हैं और दीन को फैला रहे हैं। तो लिहाजा आप मस्जिद नबी में इमामत करवाइए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़िए। मस्जिद ज़रार के जो है वो आप उधर खड़े ना होइए, क्योंकि वो आपकी शान शान नहीं है वो मस्जिद, क्योंकि वो उसकी बुनियाद ही साजिशों पर और उसकी बुनियाद ही जो है वो गलत इरादों पर रखी गई है। और यही वो मस्जिद थी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया था। और अल्लाह ताला फिर जिक्र करते हैं कि मोमिनों से मैंने उनकी जान और उनके माल, यानी उनकी जान जो है और उनके माल के बदले मोमिनों ने क्या किया? जन्नत खरीद ली। यानी इसका मतलब क्या है कि जन्नत को खरीद लिया मोमिनों ने अपनी जान और अपनी माल के बदले में। अब वो कौन से मोमिन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खुशखबरी दे दीजिए कि जिनके लिए नेमतों वाले बागात हैं जो उसमें वो हमेशा रहेंगे? तो तौबा करने वाले, ठीक है ना, अपनी गलती हो जाती है तो तौबा कर ले, ऐसा नहीं कि रस्ते बंद हो जाता है। बड़े से बड़ा गुनाह भी आपने किया है, तौबा करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। इबादत गुजार, इबादत करने वाला, हमद करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, रोजेदार, ठीक है, रकू करने वाला, सजदा करने वाला, नेक काम का हुक्म देने वाला और बुरे काम से रोकने वाला,
یہ جو ہے وہ مومن میں آ رہا ہے. اور مومن کون ہے؟ کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. جو اللہ نے حدیں بنا دی ہیں، اب جو ان حدوں کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ جو حدیں اللہ نے بنا دی ہیں ان حدوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں خوشخبری. اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت خرید لی ہے مجھ سے. اور پھر اگین وہی موضوع آتا ہے جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں اور جو مومن ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اب اگر آپ دین اسلام پر ہیں، والدین جو ہیں عموماً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دین اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ مشرک یا غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اب ان کے لیے بھلے یہ بات تھوڑی تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبکہ واضح ہو چکی ہے بات کہ یہ دوزخی ہیں پکے، تو پھر مغفرت کی دعا کیوں کرنی؟ مومن کے لیے مغفرت کی دعا تو اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. تو مغفرت کی دعا کی جاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی جہنم والا معاملہ ہو رہا ہے تو کیا پتا ہماری دعاؤں سے، ہمارے جو ہے وہ عمل سے اس پر سے جو ہے وہ چیز ٹل جائے. لیکن ایک شخص کے جس کے بارے میں طے ہو چکا کہ اب جہنمی ہی ہے، تو اس کے لیے پھر دعائے مغفرت کی کوئی گنجائش بچتی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تو میرا دشمن ہے تو پھر وہ رک گئے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، تو وہ دعا کرتے تھے. پھر جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر رک گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں کے نفاق میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی کوئی نئی صورت آتی ہے تو منافقین مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس صورت سے تم نے جو ہے وہ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ یعنی ہم تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے، کیا تمہارے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ مومنی تو ہیں جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کتنی آیات پڑھتے ہیں اور اب ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں اور پھر ہم لوگ اس میں جو ہے وہ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں. اب یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے ایمان میں یا ایمان ویسا ہی رہتا ہے؟ کیونکہ منافقین تھے جن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں، زیادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ویسا ہی رہتا تھا. بلکہ جو مومن ہوتے تھے جب وہ نئی بات سنتے تھے دین کی، جب وہ قرآن کی نئی آیت سنتے تھے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. اس کے برعکس منافقین کا کردار جو تھا ان کے لیے ایک صرف محض کتاب تھی اور اس کی باتیں تھیں، ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا اس سے. ان کے لیے تو جو ہے وہ بالکل ایسے ہوتا تھا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر منافقت ہے یا ہمارے اندر ایمان ہے. کہ کیا جب ہم اللہ کی آیات سنتے ہیں اور جو ہمارے سامنے نئی نئی صورتیں اور نئی نئی آیات اور نئی نئی بات آتی ہے اور کیا پتا وہی بات دوبارہ آئے لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا جب ہم سن رہی ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں سے آوازیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ہم سن رہی ہیں ایک بات اللہ تعالیٰ کے دین کی، تو کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس کے لیے محبت بڑھتی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے برابر ہے؟ تو یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے اس آیت کے اندر. ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچنا ہے کہ ہمارا کیسا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول کو مومنوں کی تکلیف کا بہت احساس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کیونکہ آپ حساس تھے، آپ نرم دل تھے، تو آپ جو ہے نا بڑا جب بھی مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی نہیں لگتی تھی. کیونکہ رسول اللہ تو کامیابی چاہتے ہیں مومنوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اختتام پر سورۃ توبہ کی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا نبی تو
مومنوں کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ شدید احساس رکھتے ہیں کہ مومنوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھی نہیں لگتی. اور آخری آیت، اب اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، اگر یہ سب لوگ منافقین، یہودی، کفار آپ سے منہ موڑتے ہیں موڑنے دیں، دنیا والے آپ سے منہ موڑتے ہیں آپ موڑنے دیں. آپ نے کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یہ بڑے پاورفل کلمات ہیں. ان کلمات کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو دعا بھی دی ہوئی تھی یاد کرنے کے لیے، کہ جس نے صبح اور شام 7 بار یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا، کمی کرے گا، چاہے اس نے یہ کلمے سچے دل سے کہے ہوں یا جھوٹے دل سے کہے ہوں. تو یہ جو ہے وہ اس پر بڑا ہی پاورفل جو ہے وہ کلمات ہیں، بڑے خوبصورت کلمات. تو اپنے صبح اور شام کے اذکار میں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ضرور ان کا جو ہے وہ پڑھا کریں. فجر کے جب فرض پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورت آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھا کریں. اور رات میں بھی جب سونے لگیں تو اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. بہت خوبصورت اور بہت پیارے جو ہیں وہ لفظ ہیں، جن کا آپ دیکھیں نا، اگر آپ ترجمہ سمجھ کر اس کو پڑھیں، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ میرے لیے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، علیہ توکل تو، اور میں نے اس پر بھروسہ کیا، ہوا اور وہ، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا. تو بڑا جب آپ اس کا ترجمہ سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لطف آئے گا اس کو پڑھنے میں. یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہمارا سورۃ التوبہ کا، اور ہم انشاءاللہ اب سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ یونس. میسیجز کر دیں گروپ کے اندر تاکہ جی. سورہ یونس. سورہ یونس مکی صورت ہے، اور حضرت یونس وہی رسول ہے کہ جنہیں جو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ چلے گئے تھے. سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی آیات جو ہے وہ 109 اور رکوع 11 ہے. اور ترتیب کے لحاظ سے اب ہم الحمدللہ اپنی 10ویں صورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. آغاز ہوتا ہے سورۃ یونس کا زیادہ تر صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے. قرآن میں ٹوٹل 29 صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. الف لام را. الف لام را سے ایک یہی صورت ہے جو شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حروف مقطعات سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کفار مکہ، چونکہ مکی صورتیں ہیں، اور اگین آپ کو پتہ ہے مدنی صورت کا ہم پیئر پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم مکی صورت پر آ گئے ہیں دوبارہ. مکی صورت کا موضوع کفار مکہ، ان کی اصلاح، ان کی اعتراضات کا جواب، ان کو توحید کے دلائل، اور انبیاء کے قصے. یہ ہے جو مکی صورتوں کے موضوع ہیں. تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کفار کے پہلے اعتراض کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور کفار کے جو اعتراض ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول ہی کیوں بھیجا، رسول انسان کیوں بھیجا، رسول کوئی فرشتہ یا کوئی جو ہے وہ جن یا کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں میں نے تم لوگوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی رسول اس لیے بھیجا کہ تم بھی کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہوگا، تمہاری ضروریات ہیں تو ضروریات اس کی بھی ہوں گی. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، تو جب تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اسے بھی درد ہوتا ہے. وہ سوتا بھی ہے تم بھی سوتے ہو، وہ جاگتا ہے تم بھی جاگتے ہو، وہ کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو. یعنی یہ کہ جو اس لیے بھیجا کہ زبان بھی تم لوگوں جیسی اور رہنا سہنا بھی انسانوں جیسا. تو اگر تمہارے جیسا نہ ہوتا اور اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے جو کھانے پینے سے پاک، زبان اس کی مختلف، ہر چیز سے پاک، تو آپ پھر اعتراض آتا کہ ہم اس کی اتباع کیسے کریں، ہم اس کی پیروی کیسے کریں، جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تو اور طرح کے کام کر رہا ہے اور ہم تو انسان ہیں.
अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए रसूल जो है वो इंसान इसलिए भेजा ताकि लोग जो है वो उससे रिलेट कर सके, उसकी बात को अच्छे से समझ सके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का जादूगर कहा करते थे, और वो इसलिए कहा करते थे क्योंकि कुरान में तासीर है। एक कुरान के जो कलाम, चूंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है, तो हम इसके वो जो रिदम और जो सुर है हम उससे वाकिफ नहीं है। अरब की चूंकि जुबान जो है वो अरबी है, तो वो कुरान के वो सुर जो हैं और कुरान का जो एक रब्त है उससे बाखूबी वाकिफ है, क्योंकि उनकी जुबान अरबी है। और अब उर्दू में हमारे सामने कोई शायरी आ जाती है या कोई कलाम आ जाता है या कुछ कोई कोई जैसे नॉवल के अंदर कुछ लाइंस होती हैं, हम उससे बड़ा जो हमारे फौरन क्लिक करती हैं, हम कहते हैं बड़ी खूबसूरत लिखी। तो कुरान जो कि किताब और उसका एक रब्त है, और उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो अल्फाज और इस्तेमाल किए हैं वो बहुत खूबसूरत, तो वो अरब को अपनी तरफ खींचते थे। तो इस पर फिर जो है पाबंदी लगा दी गई थी कुरैश मक्का ने कि लाउडली कोई भी कुरान की तिलावत नहीं करेगा। कुरैश के सरदार खुद तो कुरान की तिलावत को छुप छुप कर सुनते थे और उससे लुत्फ अंदोज होते थे, क्योंकि इसके अंदर एक मजा है, एक अपना, जैसे हम लोग समझते हैं कि म्यूजिक के अंदर जो है वो मजा है, और हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी जुबान के अंदर गाने होते हैं और हम लोग उसको जो है वो सुनते हैं, हम कहते हैं इसमें बड़ी तासीर है और इसमें जो है वो बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, और आप बिल्कुल, तो असल में तो कुरान के अंदर है वो जो एक लुत्फ है और जो मजा है वो कुरान के अंदर है असल में। और मुशरिकीन ने मक्का इस चीज से बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि उनकी जुबान अरबी थी और खुद तो वो छुप छुप कर सुनते थे। भले ईमान लाना है नहीं लाना वो बात की बात है, लेकिन मजा तो उठाते थे। और अपने बच्चों को और बीवियों को, और फिर पाबंदी लगाई थी कि ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत कोई नहीं करेगा, ताकि वो, उनका ये कहना था कि हमारे बीवी और बच्चे इससे मुतासिर होते हैं और इसको सुनते हैं, तो हम तो ये नहीं चाहते। उन्होंने जो जो इकदाम कर सकते थे सो उन्होंने वो किए। और अब फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, देखिए अब यहां पर फिर खालिक होने के दलाइल मौजू फिर से, जैसे सूरतुल इनाम के अंदर हम लोगों ने मौजू आया था, सूरतुल इराफ के अंदर आया था कि तुम्हारा परवरदिगार तो यकीनन वो है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर करार पकड़ा, और वही कायनात का इंतजाम चलाता है, कोई इसके यहां सिफारिश नहीं कर सकता मगर ये कि पहले इसकी इजाजत हासिल हो। इन सिफात का मालिक ही तुम्हारा परवरदिगार है, लिहाजा इसकी इबादत करो, क्या तुम गौर नहीं करते? तो अल्लाह के यहां किसी को सिफारिश का हक हासिल नहीं है सिवाय कि अल्लाह ताला उसे इजाजत दे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर अपनी मर्जी से कहेगा कि मैं इसकी शिफात करूं, मैं इसकी सिफारिश करूं और हो जाएगी। अल्लाह ताला इजाजत देंगे, और जिसको अल्लाह ताला हक देंगे उसी के पास जो है वो ये इख्तियार होगा कि वो जो है वो सिफारिश अल्लाह के यहाँ कर सके। और फिर अल्लाह ताला कुछ सिफात बता रहे हैं, देखिए जिसने आसमान जमीन पैदा किए, फिर उस पर अर्श पर एक करार पकड़ा। अब हम आगे देखते हैं, अल्लाह कहते हैं अब सारे वो तौहीद के दलाइल और रब होने के दलाइल कि जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हीं सिफात का मालिक ही तुम्हारा परवरदिगार होना चाहिए। तो रब जो है वो जिसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जा रही है। कौन रब होना और रब कहलाने का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह। क्यों? अब पहली दलील जो है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने देखे आसमानों को और जमीन को जो है वो पैदा किया, और कितने दिनों में? 6 दिन में। इतनी बड़ी कायनात जिसे अल्लाह ने पैदा किया, और फिर पैदा करके अल्लाह ताला ऐसे ही आराम से जो है वो अल्लाह ताला अपने अर्श पर जो है वो करार नहीं पकड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर इस कायनात के निजाम को बाखूबी चला भी नहीं। ये इतनी बड़ी कायनात, आसमान और जमीन जब आ जाते हैं, 7 आसमान और फिर जमीन को अल्लाह ने पैदा किया 6 दिनों में, तो वो ऐसे ही पैदा नहीं हो गई। अब उसके अंदर कितनी चीजें अल्लाह ने उनका निजाम जो है वो चलाया, अल्लाह ने पूरा एक निजाम जो है वो बनाया। तो पहली तो दलील रब होने की ये है। फिर दूसरी दलील जो है वो दूसरी जिंदगी के हशर और नशर से मुतल्लिक है। जैसे सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, फिर अल्लाह ताला हमें मौत देगा, फिर अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो जो दोबारा जिंदा कर सकेगा
جو مار کر زندہ کر سکتا ہے؟ رب تو وہی ہو سکتا ہے. رب تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو مار کر دوبارہ زندہ کر سکے، جو تخلیق کر سکے انسان کی. اور دوبارہ اس کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیوں دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موت ہی نہ دے، زندہ کیوں کریں گے دوبارہ؟ زندہ اللہ تعالیٰ اس لیے کریں گے کہ مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اچھے کام کیے، جن لوگوں نے اس دنیا میں تکالیف اٹھائیں، جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، جن لوگوں نے اپنے ہر معاملے میں یہ کہا کہ میرا اللہ سب سے پہلے اور میری خواہشات نفس بعد میں، تو ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے. پھر ان کو بھی تو بدلہ دینا ہے اللہ نے. بعض اوقات اچھے لوگ اس دنیا کے برے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بدلہ دینا ممکن نہیں ہے. کسی کو اس دنیا میں تھوڑا بہت مل جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو حساب ہوگا وہ تو پھر دوسری زندگی میں ہوگا. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات سے منہ موڑا، یا وہ لوگ کہ جو کہتے تو کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یعنی جو زبان سے جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر جو چیز ہے، تو مقصد کیا ہے دوسری زندگی کا؟ تاکہ بدلے دیے جائیں، نیک کو نیک اور بد کو سزا. اور یہ ہے دوسری دلیل. پھر اب آتی ہے تیسری دلیل. تیسری دلیل رب ہونے کی کیا ہے کہ اللہ نے سورج، چاند، ستارے بنائے اور پھر وہ سب باخوبی گردش کر رہے ہیں. سورج جو ہے وہ آتا ہے، چمکتا ہے، چاند جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، نور آتا ہے اس میں، ستارے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں، سب اپنے وقت کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ستارے جو ہیں وہ صبح کے وقت آ گئے، چاند جو ہے وہ صبح کے وقت آ گیا اور سورج جو ہے وہ رات کے وقت آ گیا. ایسا تو نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنی گردش میں کام کر رہا ہے اور اپنے وقت پر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. نہ صرف پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو ہے وہ رات میں اللہ تعالیٰ نے نور کا باعث بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ چاند کے لیے جو ہے وہ منزل مقرر کر دی. اب چاند سے جو ہے وہ ہم سالوں کا اور تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب یہ آج ہم لوگ چاند ہی سے تو ہم نے رمضان کا آغاز کیا، چاند ہی سے عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے، چاند ہی جو ہے وہ جس سے ہم حج کریں گے. تو چاند ہے کہ جس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رکھ دیا کہ ہم اس سے اپنی سال اور اپنی تاریخ کا جو ہے وہ حساب لگاتے. تو یہ رب ہونے کے دلائل ہیں کہ جس ذات نے یہ سب کچھ کیا ہے، عام کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو بخوبی جو ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر چوتھی دلیل رب ہونے کی کیا ہے؟ دیکھیں، دن اور رات کا آنا جانا. دن دیکھیں روشنی لے کر آتا ہے، رات اندھیرا جو ہے وہ لے کر آتا ہے. کوئی ایک دوسرے کے پہلے نہیں آ جاتا. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور رات ہو گئی. ہر چیز اپنے پراپر جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کا پراپر ایک جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے، اللہ کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب دلائل کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ کہ جو ان سب دلیلوں کے بعد بھی قدرت کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے. ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے دلائل، خالق ہونے کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے.
اور اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، کہ جن کے اعمال اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ اس دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، راضی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہترین ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کی زندگی کو وہ ایسے نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے لیے ایک وہ ذریعہ ہے کہ ہم نیکیاں اکٹھی کر سکیں اور آخرت میں سرخرو ہوں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا سارا مقصد دنیا تک محدود ہے۔ تو دیکھیں جن کا مقصد دنیا تک ہوتا ہے، جن کا سب کچھ دنیا ہے، آخرت میں ہم لوگوں کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر اللہ ویسے ہی جلدی کرتا جس طرح سے تمہاری نیک دعاؤں کو، تمہاری اچھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اگر اتنی ہی جلدی تمہاری بری دعاؤں کو بھی قبول کرتا تو تم تو سب کے سب مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ جو بری دعائیں ہیں، ہم کسی کے حق میں بد دعا کر دیتے، ہم اپنے لیے کچھ برا مانگ لیتے، اللہ اس میں فوراً نہیں تکمیل کرتا، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جلدی۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں قبول کر لوں تو کوئی بھی روح زمین پر نہ رہے، سب کے سب مر جائیں۔ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ نے کوئی اچھی دعائیں کی ہیں، بھلائی کی دعائیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ ابھی جو ہے وہ نیچے جانے سے پہلے اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے، دعاؤں کو اپنی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں ان دعاؤں کی طرح جو بھلائی کی جاتی ہیں، اگر میں برائی کی دعائیں بھی اس طرح سے قبول کروں تو روح زمین پر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات پہ جب لوگ بری دعا، اب یہاں کا کیا مقصد ہے، جو کفار مکہ یہ دعا کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اب اللہ اب بری دعا ہے، برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول کر رہے، تو اب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں شاید ہم ٹھیک ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر برائی کی دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ پھر ٹھیک کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی سرکشی میں کھلا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بھٹکو اس میں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اللہ کی تو طریقہ ہے یہ کہ وہ بری دعاؤں کو، برائی کی دعاؤں کو نہیں قبول کرتے جلدی، تاکہ انسان مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب کفار مکہ تھے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو عذاب آ جاتا، عذاب نہیں آیا اس کا مطلب ہے ہم غلط نہیں ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جس دین پر ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد ہمیشہ رکھیں، اللہ اچھی دعاؤں کو تو بہت جلدی قبول کرتا ہے، لیکن بری کو جلدی نہیں قبول کرتا، اس میں وقت دیتا ہے۔ اور پھر سورہ یونس آیت نمبر 12 کے اندر انسان کے بارے میں بڑی اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، ہم سب کا یہ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں ہر حال میں پکارتا ہے، کھڑے بیٹھے سوئے اٹھتے جاگتے ہر حال میں وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور پھر جب میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، وہ آپ قرآن کے الفاظ کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انسان کا کردار اب دیکھنا ہمارا تو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی تکلیف کے وقت میں مجھے پکارا ہی نہیں۔ اور ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے۔ تو دیکھیں انسان کی یہ ہے نا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دن رات سجدے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، دعائیں، درود شریف، جو آتا ہے ہم لوگ پڑھتے، یعنی ہر وہ ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں ہم کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ ہم نوافل ادا کر رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ جب ہماری وہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے
مشکل نہ صحیح ہماری کوئی دعائیں ہوتی، اللہ نے وہ قبول کر لی، وہ دعائیں پوری ہو گئیں، تو پھر انسان جو ہے وہ ویسا معاملہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں رکھتا؟ پھر ہم کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ پھر ہمارے معاملات ایسے کیوں ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کی؟ لیکن پھر جب مصیبت آتی ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک ذات ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے ہماری پکار کا، پھر ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف، اور پھر ہم اس سے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ پھر ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ پھر ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ ہے بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان تو بہت ناشکرا ہے، بہت کم ہے جو صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ نافرمان ہی ہے۔ انہیں صرف اس بات سے مطلب ہے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو جیسے ہی ہماری دعاؤں قبول ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، کیا کیا جاتا ہے؟ فوراً سے جو ہے وہ اپنا رخ موڑ لیا جاتا ہے۔ آزمائشی تب ہے، تکلیف میں تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، خوشی میں اللہ کو پکارے تو انسان سرخرو ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ ہم پر کوئی مصیبت آئی ہے اور کوئی تکلیف آئی ہے تو ہی ہماری آزمائش ہے، اچھے وقت میں بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے، برے میں تو یہ بات کنفرم ہے کہ انسان دوڑ کر اللہ کے پاس ہی جائے گا۔ کیا اچھے وقت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ کیا اچھے وقت میں بھی ویسا معاملہ ہوتا ہے جیسا برے وقت میں ہوتا ہے؟ یہ جانے اپنے آپ میں اور ٹٹولے اپنے آپ کو، کیا میرا یہ معاملہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جب مشکل آتی ہے تو میں نوافل بھی پڑھ رہی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اور جب مجھے اللہ سے دعائیں قبول کروانی ہے تو میں ذکر بھی کر رہی ہوں اور میں خیرات بھی کر رہی ہوں اور میں ہر وقت نیکی کے اعمال کر رہی ہوں اور جتنا دور ہو سکے برائی سے بچ رہی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ برائی حاوی نہ ہو جائے میری دعا پر اور میری دعا جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، جتنا نیک کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم اپنا رخ بدل لیتے ہیں، پھر ہم وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ انسان کیوں کرتا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کرے۔ انسان کا حال یہ ہے، کتنا غلط کرتا ہے انسان اپنے رب کے ساتھ۔ اگر انسانوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے نا کہ ایک انسان کو آپ بلائیں، ٹھیک ہے، مصیبت کے وقت آپ کو کبھی ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت اس کو بلا لیا، جب ضرورت نہیں ہے تو اس سے منہ موڑ لیا، تو ایک دفعہ ایک انسان مدد کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ پھر اس کو ٹھکرا کر جب دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم نے اس وقت میں خوشی میں مجھے چھوڑ دیا تھا تو اب میں نہیں سنوں گا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات اتنی جو ہے وہ رحیم ہے اور اتنی مہربان ہے تو انسان کو بھی جو ہے وہ اس کے حق ادا کرنا چاہیے، اس سے محبت کا، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرو گے تو اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ سکتے اور نہ کچھ فائدہ دے سکتے۔ دیکھیں، دعا ہمیشہ اسی سے کریں جو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ آپ کی پکار کا جواب دے سکتا ہے، تو اس کو پکارنے کا کیا مطلب؟ پکاریں گے تو صرف اسے کہ جو آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے، جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ ان سے کہیے
کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا جو وجود نہ آسمانوں میں ہے معلوم ہوتا ہے اسے، نہ زمین میں؟ اب لوگ کیا کہتے؟ مشرکین مکہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ ہے، سب کرتے تھے مشرکین، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی عمل و دخل رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہ کیا کریں گے؟ اللہ سے ہماری سفارش کر ہی لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات سننے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، جب تک کہ اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ رحمت والا نہیں ہوتا، اللہ آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کرتا، تو کسی صورت آپ نہیں بچ سکتے۔ اور حدیث ہے نا کہ کوئی شخص بھی محض اپنی اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، محض اپنے اعمال کی بنیاد پر، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو جب آ ہی گیا کہ اللہ کی رحمت ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے، تو کسی اور کی کوئی سفارش، کسی اور کا کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ دیکھو جب موت سامنے کھڑی ہو، ایک ہمیشہ سمجھیں کہ جب اچانک کوئی مصیبت آ جائے، آپ جس ایسی مصیبت کے جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، امید نہیں تھی آپ کو، اور وہ مصیبت سامنے آتی ہے، اس مصیبت میں زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جس ذات کے نکل رہے ہیں، بس اسے پکارنا ہے، جس کے نکلے۔ کیا کسی ولی کے نام کے الفاظ نکلتے ہیں زبان سے جب کوئی مصیبت آتی ہے؟ نہیں نکلتے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہمیں آتی ہے، کسی کے بھی، کسی بھی ذات کے جو ہے وہ ہم نے پکارتے ہیں، جب اچانک ایسی مصیبت کہ جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہو، اور وہ ہم پر ایک آپ کہہ لیں کہ پورا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے غم کا، یا ہمیں موت اپنے سامنے نظر آنے لگے۔ موت سے بڑی کوئی چیز نہیں جب موت انسان کے سامنے آنے لگے، اور جب ہماری جو زبان سے جو الفاظ جس کے لیے نکلیں، اسی کو عبادت کریں، اسی کو پکاریں، اور یقیناً وہ اللہ کے الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ بت پرستی کرتے تھے، جب سامنے دیکھتے تھے ہماری موت آ رہی ہے، اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کے کوئی اور جو جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، وہ معبود تو انہیں یاد بھی نہیں آتے تھے۔ یہی میرا اور آپ کا بھی یہاں پر چیز ہے کہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، موت سامنے ہو، جس ذات کا آپ نام لیں گے اسی کو پکاریں، اسی سے دعائیں کریں، اسی کے آگے جھکیں، اور وہ یقیناً سب کے لیے اللہ کی ذات ہو، کوئی اور نہیں۔ چاہے نارمل حالات میں ہم دوسروں سے مدد ضرور مانگیں، لیکن جب موت سامنے کھڑی ہے تو پھر اللہ کے آگے، اللہ کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا، پھر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہی ذات ہے جس نے کرنا ہے، باقی سارے جو ذریعے اور ذرائع وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا ذہن میں بھی نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے مشرکین جب سمندر کا سفر کرتے تو جب طوفانوں کی موج میں گھر جاتے اور پتا ہوتا کہ اب آگے سامنے جو ہے وہ ہمارے موت ہے، تو اللہ کو پکارتے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل ایک صحابی ہیں، اسی طرح سے سمندر میں طوفان کی جو ہے وہ لپیٹ میں آ گئے، پکارا اللہ کو، ایک دم سوچا کہ جو رب جو ہمیں سمندر میں مجھے بچا سکتا ہے تو وہ خشکی میں بھی بچائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں کہ اگر آج بچ گیا تو ضرور جا کے اسلام لاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طوفان سے جو ہے وہ انہیں بچا لیتے ہیں، اور پھر یہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کا دن
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے وہ دیکھ لے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن ہر شخص دیکھ لے گا کہ جو نظریات، جو عقائد، جو کام، جو عمل وہ کرتا رہا ہے وہ کیسے تھے. ہر شخص جان لے گا. اللہ تعالیٰ اسے سب دکھا دیں گے کہ جو کام تم کرتے تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے. اللہ تعالیٰ سب کو ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ دکھائیں گے. تو ہم یہ آگے بھیج رہے ہیں نا، جو ہم عمل کر رہے ہیں ابھی اس دنیا میں، جو ہم فصل بو رہے ہیں وہی آخرت میں کاٹیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ اچھی فصل جو ہے وہ بوئیں اور آخرت میں ہمیں خراب ملے، یا ابھی جو ہے وہ ہم بری کریں اور آخرت میں ہمیں اچھی ملے. ایسا نہیں ہے. جیسی ہم فصل ادھر بوئیں گے ادھر ہی آگے جا کر ویسے ہی کاٹیں گے. جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ اجر ملے گا، ویسے ہی جو ہے وہ ہمیں بدلہ ملے گا. اچھے اعمال ہوں گے تو جزا اللہ کے ہاں، برے اعمال ہوں گے تو اللہ کے ہاں سزا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے اور ہم سب سے ایک سوال ہے، اور بار بار میں یہ چیز کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اتنا کلیئر کر دیا قرآن میں کہ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے بارے میں بات کی، کس طرح سے اپنے آپ کو اکیلا جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا کہ میں اکیلا ہوں، صرف میں ہی ہوں تمہارا رب اور مجھ سے جو ہے تم نے مانگنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال جو اس صورت میں اور اس آیت کے اندر کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہاں جو سوال کر رہے ہیں وہ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ سوالات اللہ نے دیے. سب سے پہلے ہم سب کو بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہے کہ رزق کون دیتا ہے. آخر کار جو اختیار ہے رزق کا وہ کس کے ہاتھ میں؟ ہم سب کے ذہنوں میں آئے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی ہم سے ہماری کسی وجہ سے نظر چلی جائے، بینائی چلی جائے، یا ہم سن نہ پائیں، ہماری سماعت چلی جائے، تو اس کو واپس لانے کا اختیار کس کا ہے؟ سماعت اور بینائی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی اتنی ترقی کے باوجود صرف یہ ہوتا ہے اب کہ جس کا بینائی جو ہے وہ تھوڑی بہت خراب ہو تو اب اس کا تھوڑا سا علاج جو ہے وہ ہونے لگا ہے، لیکن پیدائشی اندھے یا پیدائشی کسی کو نہیں سنتا، آج بھی سائنس کے پاس اس چیز کا علاج نہیں ہے، میڈیکل کے پاس اس چیز کا علاج نہیں ہے. تو اس لیے دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ کون ہے ان کا مالک. اگر یہ قوت اللہ چھین لے کسی سے تو کیا کوئی روح زمین پر کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے، کوئی شخصیت ایسی ہے جو یہ لوٹا سکے؟ سب کہیں گے، آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ کون ہے جو ایک انسان مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس کو صحیح سلامت کرنا ہے، اور یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ کو زندہ سے کون نکال رہا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ وہ سب کہہ اٹھیں گے کہ اللہ، اور ہمارا سب کا بھی جواب اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر کوشچن کر رہے ہیں اللہ کے، پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ پھر تم مجھے چھوڑ کر اور رستے کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیوں مصیبت آنے پر ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آتے؟ کیوں ادھر ادھر کے رستوں کو تلاش کرتے ہو؟ ان کے پکارے جانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پکارو.
بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، اللہ کو پکارو، اللہ سنے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں کہ انسان گمان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. گمان اس کے خیالات کہ مثال کے طور پہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی، کہ وہ جن رسومات اور جن طور طریقوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے، اور ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا. بہت سی رسموں اور بہت سے جو ہیں وہ ہم نے چیزوں کو اپنایا ہوا ہے اور ان کا نام ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی یہ رسم و رواج ہے، ہماری سوسائٹی کا یہ طور طریقے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ انہی قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ جو گمان ہے، جو خیال ہے، وہ حق کے مقابلے میں کسی کے کام نہیں آتا. سچ سچ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر، اسی پارے کے اندر مشرکین مکہ کو چیلنج دیتے ہیں. ایک چیلنج ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے اندر، اور ایک چیلنج اب ہم پڑھے سورہ یونس کے اندر. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو چیلنج دیا وہ دیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو نا کہ قرآن انسان کا کلام ہے، یا قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ گھڑ لیا ہے، تو پھر جاؤ قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. تمہیں بھی عربی زبان پر مہارت حاصل ہے، تم بھی شاعری جانتے ہو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے تم بھی لے آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو بلا لو، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے سب بلا لو، جتنے انسان وہ زمین پہ موجود ہے سب کو بلا لو، جتنے جنات ہیں سب کو بلا لو. ہر ایک ان دو مخلوق کے علاوہ اور جس کو بلانا ہے بلا لو، سوائے اللہ کے. اللہ کی مدد نہیں تمہیں ملے گی، اس کے علاوہ پوری روح زمین کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو لا سکتے ہو یا نہیں. تو یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت سی باتیں کرتے تھے، لیکن جب انہیں چیلنج دیا گیا تو کبھی بھی انہوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جس کلام کو مشرکین مکہ جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور یہ تو خود گھڑ لیا گیا ہے اور یہ تو شاعری ہے، اس کے علم کا جو ہے وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے پاس جو علم ہے وہ بہت محدود ہے، تو وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اپنے اس علم کو استعمال کر کے قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے. یہ اللہ نے ساتھ بتا بھی دیا، پہلے چیلنج کیا لیکن پھر بتا بھی دیا کہ تم نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر وہ پاورز نہیں ہے کہ تم کر سکو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہاں پر رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے بعض اوقات جب کفار جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں سناتے تھے، اور تو آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید میری دعوت میں کوئی مسئلہ ہے، یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یا یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس کا جواب دے بھی مجھے ہونا پڑے گا اللہ کے ہاں. تو اللہ نے پھر بتایا کہ نہیں، آپ کا عمل آپ کے لیے، مشرکین مکہ کا عمل مشرکین مکہ کے لیے. آپ دونوں ایک دوسرے سے بری ذمہ ہو، نہ آپ سے مشرکین کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے الٹ کسی سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے جو ہم نے عمل کیے ہوں گے اس کے حوالے سے سوال اللہ کے ہاں ہم دیں گے، جواب دیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی
بارے میں جواب دوں گی یا کوئی میرے اعمال کے بارے میں جواب دے گا. ہر ایک کو اس کے خود کے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. اور ایک دوسرے کا یہاں پر آپ کہہ لیں کہ بری ذمہ ایک دوسرے سے ہم وہ عمل جو کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیں. اچھی بات کا حکم دیں، لوگوں کو بری بات سے روکیں، خود بھی عمل کریں اور کوشش کری جائے کہ اپنے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان سے بھی عمل کروایا جائے. اگر خود اچھا کام کر رہی ہیں تو اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کو بھی اس رستے پر لایا جائے تاکہ سب جنت میں اگر جانا ہے تو سب ایک ہی اکٹھے جائیں نا، ایک ہی رستے میں. تو یہ تو ہمارے کام ہیں. لیکن اب اگر کوئی نہیں کرتا، آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتا، تو اس سے پھر آپ جو ہے وہ بری ذمہ، آپ نے جواب نہیں دینا کہ کیوں انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. آپ نے ہاں اس چیز کا جواب دینا اللہ کو کہ جو فرض تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں. مسلمان کا ٹائٹل تو لے لیا اور کہتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جو اس کا فرض تھا وہ ادا کیا کہ نہیں کیا. ہر عہدے کے کچھ نہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک اسکول کی پرنسپل ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہوں گی. ٹیچر ہے تو اس کی اپنی ہوں گی. کلاس کی سی آر ہے تو اس کی اپنی جو ہے ذمہ داریاں ہوں گی. اس کو اس ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دینا ہے. تو ان سب کے علاوہ جب ہم نے ایک مسلمان ہم بن گئے، ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس عہدے میں بھی ایک اللہ نے کچھ رسپانسبلٹیز رکھ دی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کو پورا کیا کہ نہیں کیا، ان ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اللہ اس کا جواب لے گا. کسی نے عمل کیا نہیں کیا اس کا جواب نہیں ہم دیں گے، لیکن ذمہ داری ہم نے اپنی پوری کی تھی یا نہیں کی تھی اس کا جواب اللہ کے ہاں ہم دیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ خود تو تم عمل کرتی رہی لیکن تمہارے ارد گرد یہ ہو رہا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا. اور ہمیشہ یاد رکھے محض خود کی عبادتیں کافی نہیں. پچھلی قوموں میں ایسے لوگوں پر بھی عذاب آیا جو خود تو بہت نیک تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرے فلاں فلاں بندے بھی نیک ہیں، تو اللہ نے کیا کہا کہ پہلے تو اس پر جو ہے وہ عذاب لے کر آؤ. کہ جب اللہ تعالیٰ کے جب میرے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، میرے دین کو فالو نہیں کیا گیا، تو یہ اپنی عبادتوں میں لگا رہا. اس نے کسی کو روکنے کی یا کسی کو کہنے کی فرصت نہیں محسوس کی، زحمت محسوس نہیں کی. تو پہلے تو عذاب اس پر لے کر آؤ. تو اس شخص پر عذاب آتا ہے. ایسا آپ اس طرح سے سرخرو نہیں ہو سکتے کہ آپ خود اپنے نیک اعمال کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، وہ کوئی تہجد نہیں پڑھ رہے. چلے فرض فرائض کی یہاں پہ بات کرتے ہیں، نہیں نماز پڑھے، نہیں قرآن پڑھ رہے، نہیں کوئی نیک عمل کر رہے. تو آپ سے سوال اس بارے میں کیا جائے گا. اور اگر انسان سمجھتا ہے کہ وہ محض اپنے اعمال جو ہے وہ خود اچھے اعمال کرتا رہے، دنیا جو مرضی کرے، لوگ مرضی کرے، تو یہ غلط ہے. یہ پھر یہاں پر یہ بات ہوگی کہ اس کو اتنا پتا ہے کہ ہاں اچھا مجھے جنت میں جانا ہے تو مجھے اعمال کی ضرورت ہے، تو میں وہ نیک عمل کر رہا ہوں، لیکن اسے اللہ سے محبت نہیں. کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوگی تو جب اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا تو وہ بولے گا. بالکل ویسے ہی جب ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ماں باپ کا مذاق اڑایا جائے تو جسے بولنا نہیں بھی آتا لوگوں کے سامنے وہ بھی بولے گا، اپنے ماں باپ کے حق میں آواز اٹھائے گا. لیکن یہ کیسی محبت ہے اللہ کے لیے کہ جب اس کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں. ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ لوگوں سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، ہماری لوگوں سے دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، ہماری نوکری چلی جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی. تو تب ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہمارا ایمان ہے وہ جوش نہیں کھاتا کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں، بولیں اس کے دین کے لیے. اور بہت سے لوگوں کا یہ المیہ ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو اپنی عبادت کریں، دوسرے جو مرضی کریں. تو کیا جب اس کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟
پھر آپ تو بس اپنا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جو دین کا، میں جس دین کو فالو کر رہی ہوں، میں جس رب سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہوں، اس کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہے تو میں جو ہے وہ بول نہیں رہی. اور جس طرح سے میں نے ماں باپ کی مثال دی، تو ماں باپ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، تو ہر کوئی بولتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں جب ہم نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی محبت نہیں ہے ہمیں. تو کہہ دینا محض یہ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہوتا ہے. ایسے ہی آپ نے اٹھ کے کہہ دیا بڑا اللہ سے مجھے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جب ثابت کرنے کا وقت آئے تب نہ کرے تو وہ محبت کیسی پھر محبت ہوگی؟ اس لیے خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں. آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور اپنے عمل کا آپ جو ہے وہ اپنی تیاری کریں. باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ نے کتنا فرض نبھایا کتنا نہیں. آپ بری ذمہ ہیں دوسروں کے عمل سے. اس کے بعد بری ذمہ ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کر دی ہو، آپ نے دین بتا دیا ہو، پھر آپ بری ذمہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ سوال پوچھیں گے پھر آپ سے کہ آپ نے جو ذمہ داریاں دی تھیں وہ کیوں نہیں پوری کی. اس کے بعد اللہ تعالی بات کہتے ہیں کہ میں ہر امت کے لیے ایک رسول جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک رسول بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم نافرمانی میں مبتلا ہے، ہدایت دیے بغیر اس پر عذاب لے آئے. ہمیشہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں پر حجت جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے کہ تم نافرمانی میں تھے، رسول آیا، اس نے تبلیغ کی، جنہوں نے عمل کیا ان کے لیے جو ہے وہ اچھے انعام ہے، اچھا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جو ہے وہ قوموں پر عذاب لے آئے جبکہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو ڈرانے والا آئے اور خوشخبری دینے والا آئے، اس کے بعد جو قوم کے حالات ہوتے ہیں، جو قوم عمل کرتی ہے اس کے مطابق انہیں پھر جو ہے وہ صلہ دیا جاتا ہے. اگر اچھے اعمال ہیں، نیک لوگ ہیں، سارا ایکسپٹ کر لیا اسلام، دین کی تبلیغ کو فالو کرنے لگے، دین کے احکامات کو، تو پھر ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جو کفر پر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اب یہاں پر کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عذاب کی دھمکی نہیں دیتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ انہیں ڈرائیں. تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ضرور تم پر عذاب آئے گا جو کام تم کر رہے ہو. تو مشرکین مکہ اس پر مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ ہمیں تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو عذاب آتا نظر نہیں آ رہا. عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. تو اس پر اللہ نے جواب کیا دیا. اللہ نے کہا اے نبی آپ ان سے کہیے، سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اگین اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، نبی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کہا اے نبی آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں ہے، میں تمہیں کیسے عذاب پہنچا دوں؟ مگر جو اللہ کی مشیت ہو
ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں کی جاتی. یعنی یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا دوں. ہاں، جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے جو وہ ہے، تو خود سے میرے پاس جو ہے وہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خود سے کوئی اختیارات نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا تم پر عذاب لے آئے گا. تمہیں اب مہلت دی گئی ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو تمہیں عذاب آ جائے گا. تو آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ جو ہے وہ کیا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں. نبی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے. اگر نبی کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا تو جتنا کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور عذاب کی جلدی کی، اور آپ کے پاس آ کر کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. 13 سال جو ہے مکہ کے اندر تکالیف اٹھائیں کفار کے ہاتھوں، ظلم کیا کفار نے، اس ظلم کو برداشت کیا، صبر کیا، جوابی کاروائی نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اگر خود سے کسی چیز کا اختیار ہوتا تو کر گزرتے، لیکن سب اختیارات اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں دیا. ہم ہی نہیں یہ کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. سب اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے، چاہے وہ نفع و نقصان ہے، تو چاہے وہ عزت دینے کا ہے یا چاہے وہ ذلت دینے کا ہے، یا چاہے وہ رزق دینے کا ہے یا چاہے اولاد دینے کا ہے، یا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، ہر ایک چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو جس چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جب سب چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا جائے، جب سارا اختیار اسی کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تو عذاب کے کام کیے ہوں گے، ایسے کام کیے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے. دنیا میں تو انہوں نے کفر کیا ہوگا، دنیا میں ایسے لوگوں نے نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہیں آخرت میں عذاب ہوگا تو اگر ان کے پاس زمین، پوری زمین کتنی بڑی ہے، اگر اس کے برابر بھی دولت ہوگی تو وہ دے دیں گے، کہیں گے کہ ہم راضی ہیں کہ ہم سے وہ دولت لے لی جائے اور ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ان کا کوئی مال کام نہیں آئے گا. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم دینا چاہو گے دنیا معافیہ جو کچھ بھی اس میں ہے، کیا وہ فدیہ دے کر چھوٹنا چاہو گے عذاب سے؟ تو وہ کہیں گے ہاں. لیکن اللہ کہیں گے کہ اب کوئی کام نہیں آ سکتا یہ چیزیں. میں نے تم سے دنیا میں صرف ایک چیز کہی تھی کہ میرے حکم مانو، میری اطاعت کرو، بس. تم وہ نہ کر سکے دنیا میں، تو اب اس کا مزہ چکھو. تو ہر کوئی اس دن اپنی شرمندگی کو چھپائے گا. اللہ تعالیٰ سب کا معاملہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کرے گا. کوئی شخص کے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو سزا کا مستحق ہے، وہ یہ اٹھ کر نہیں کہہ سکے گا اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کو پتا ہوگا کہ جو میرے ساتھ اعمال ہو رہے ہیں وہ میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یعنی جو میرے ساتھ اب ہو رہا ہے سزا و جزا کا معاملہ، میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ کسی کو الزام نہیں ٹھہرا سکے گا کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا تو فلاں نے ایسے کر دیا. نہیں، اس کو پتا ہے میں تھا، میں اپنے نامہ اعمال کا رائٹر تھا، میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے عمل کیے کہ وہ جو میرا نامہ اعمال ہے اس کے اندر برائیاں لکھی گئی، میں نے اس کو صحیح طرح سے نہیں لکھا. تو اب سزا کا بھی مستحق میں خود ہوں. تو ہم اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہے ہیں. یہ بات میں بہت دفعہ کہتی ہوں. تو ہم ناول پڑھتے ہیں نا، کوئی بک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
کہ رائٹر کو اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے تھا، ایسے لکھ لیتی، اس طرح سے کر لیتی، یہ سٹوری لائن اس طرح سے ہو جاتی. تو ہم اپنی سٹوری کے، ہم اپنی اعمال کے رائٹر خود ہے، تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو کیوں نہیں ایسا بنا لیتے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نامہ مال پر وہ نامہ مال دیکھے اور اس پر فخر کرے کہ بہت اچھا لکھا ہے. یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارے اختیار میں، ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اس سے پہلے کہ جب وقت چلا جائے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہ ہو سوائے ندامت کی، شرمندگی کے، اس وقت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے. اور اصلاح کیا ہے؟ توبہ کرنا، اور توبہ کے بعد اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا. ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، میں کہاں غلط ہوں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتا ہے میں کہاں غلط ہوں. تو اپنے آپ کو، اپنے جو چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیاں جو ہیں اس کو خود پہچانے، اور پتا ہوتا ہے سب کو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کبھی بھی ہو سکتا کہ اگر آج آپ چاہیں کہ آپ سدھر جائیں تو آپ کل کو جو ہے وہ فرشتہ صرف انسان بن کر سب کھڑے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ کسی سے ایسی امید رکھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ روز آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آج میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اگر اس چیز کو ایک دن میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، کئی دن لگ رہے ہیں، تو اس ٹارگٹ پر جمے رہے. اس طرح سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر آپ سدھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اب اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نیا پڑھیں، آپ نے تو پہلے پڑھا ہی نہیں. یہ جب آپ کو پڑھانے سے پہلے، بتانے سے پہلے ریویژن ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پڑھا ہی نہیں. اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو پھر بس جو ہے وہ اب آپ اچھے عمل کرتے گئے. بہت سے دفعہ ہوتا ہے آپ ٹریک سے ہل جاتے ہیں، اور چونکہ آپ جڑے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ، آپ پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر وہ لوگ جو نہیں جڑے ہوتے، وہ جب ٹریک سے ہلتے ہیں تو پھر نکلتے نکل ہی جاتے. تو ایک تو اس کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن کے ساتھ، یہ آپ کو صحیح رستے پر رکھتا ہے. کیوں؟ آپ جب پڑھتے ہیں، جب بار بار آپ وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، خود اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا پڑھ رہی ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں. تو آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو روز کا کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، آج میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ نہیں ایک دن بھی ہو رہا، کئی دن لگ رہے ہیں، مہینے لگ رہے ہیں. لگائیں اس کو، ٹھیک کریں اس کو. پھر کوشش کریں کہ وہ جو چیز آپ نے اچھی اپنا لی ہے اس کو جانے نہ دیں. اگر کسی دن غفلت ہو تو دوبارہ سے واپس آ جائیں اس پر. تو اپنے زندگی کے اندر اچھے اعمال کو لے کر آئیں. ٹائم نہیں ملتا، زبردستی لے کر آئیں. اور جو برے کام ہے، جو ہماری عیب ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی 4 صفات سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے بیان کی کہ قرآن تو موعظت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ 4 اللہ نے بتائی، 4 صفات ہیں قرآن کی. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. سب سے پہلے موعظت کیا ہے؟ نصیحت. نصیحت کو بولتے ہیں. کیسی نصیحت ہے؟ ایسی نصیحت ہے قرآن کہ جو اسے پڑھتا ہے، اس شخص کی، اس انسان کی توجہ دنیا کے مزے اور دنیا کے لطف سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتی ہے. اس کا زیادہ وقت اللہ کے ساتھ لگتا ہے، اللہ کی یاد میں لگتا ہے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے لگتا ہے. اس کی سوچ کا مرکز اللہ اور آخرت کا دین ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ 4 صفات، اب قرآن کے اندر یہ 4 صفات ہے. اب ہم ان 4 صفاتوں تک نہیں پہنچ رہے
تو مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ ہمارے پڑھنے میں آ رہا ہے. مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پڑھنے میں آ رہا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے 2-3 قرآن ختم کر چکے ہوں گے اب تک، لیکن اگر یہ 4 ٹارگٹ کو آپ اچیو نہیں کر رہے، 4 ٹارگٹ آپ کے یہ جو صفات ہے نہیں آ رہی ہیں آپ کے اندر، تو پھر سوچیں کہ مسئلہ ہمارے پڑھنے میں. کہ قرآن کو 3 سے 4 دفعہ پڑھ لیا، بٹ اگر یہ صفات نہیں آ رہی تو پھر کیا؟ پھر کوئی مسئلہ ہے، اور مسئلہ تو یقیناً ہمارے اندر ہی ہو سکتا ہے. اب قرآن کیسی نصیحت ہے کہ جو انسان کی توجہ دنیا کے لطف اور دنیا کے مزے سے ہٹا کر جو ہے فوکس کہاں کر دیتا ہے، اس کا ساری سوچ کا مرکز کہاں ہو جاتا ہے؟ اللہ کی یاد اور قیامت کا ذکر. اور اس کے دل کے اندر ایک رخت جو ہے وہ تاری رہتی ہے. دنیا سے اس کو جو ہے وہ لگاؤ نہیں ہوتا، آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایسی نصیحت ہے جس کے یہ ایک صفات آپ کے اندر آئیں گی کہ دنیا اہم نہیں لگے گی آپ کو. دنیا میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہمارے لیے. ہم نے دیکھا تھا ایک دن کہ اللہ نے دکھا تھا کہ میں نے دنیا میں تو مومن کے لیے بنائی ہے نا، لیکن مومن کے لیے کس طرح بنائی ہے؟ مومن کے لیے وہ اپرچونٹی ہے کہ دنیا کہ وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا میں نے کافر کے لیے بنائی ہے؟ یہ دنیا میں نے مومن کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس کائنات میں دیکھے، غور و فکر کرے، اسے اپنے رب کی جو ہے وہ نظر آئے قدرت، اور اس کے اپنے رب کی جو ہے وہ تخلیق نظر آئے جو اس کے رب نے کی ہے. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی مومن کے لیے، لیکن کس طرح کی بنائی ہے، کس طرح سے بنائی ہے، یا کس مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ ہمارا بدل جاتا ہے. مزے کے لیے نہیں بنائی، اللہ کو بھولنے کے لیے نہیں بنائی. مومن کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ اس دنیا میں رہے، دنیا کو دیکھے، پھر اللہ سے جڑے، ایسے اعمال کرے جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہوں. ہم اکثر کہتے تھے نا دنیا تو اللہ نے بنائی مومن کے لیے، اور یہ قرآن کی آیت ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ آیت نمبر نہیں یاد، لیکن ہم پہلے یہ پچھلے صورتوں کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بنائی دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے، لیکن تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا، ٹارگیٹس میں فرق ہے کہ پھر مومن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو قرآن کیسی نصیحت ہے؟ قرآن ایسی نصیحت ہے جو انسان کی سوچ اور اس کے خیالوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف کرتا ہے. اسے دنیا سے لگاؤ نہیں ہوتا بلکہ آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے. وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. اور جب کوئی انسان جس کی توجہ کسی انسان کی، آپ میں سے جس انسان کی جس کی بھی توجہ دنیا سے ہٹ کر اگر آخرت کی طرف لگ گئی اور اللہ کی یاد کی طرف لگ گئی، 3 باتیں یاد رکھیں: دنیا سے ہٹ کر آخرت کی یاد اور اللہ کی یاد. اگر آپ کی توجہ اس کی طرف لگ گئی ہے تو آپ کے اعمال بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کریں. کیونکہ مقصد جو ہے نا آپ کا لگاؤ جو آپ کا آخرت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ نہیں. ہمارے اعمال خراب ہی تبھی ہوتے ہیں چونکہ ہمارا لگاؤ دنیا کے ساتھ ہے. دنیا کے لوگ، دنیا کی رسمیں، دنیا کے رواج، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ، تو اعمال بھی تبھی خراب ہوتے. غلطیاں تو ہم کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن جو اعمال ہمارے خراب ہے نا اسی بنیاد پر. اور اعمال سدھریں گے بھی تب جب دنیا سے جو ہے وہ لگاؤ ختم ہو کر آخرت سے لگ جائے گا. اور یہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ بہت اہم ہے، ضرورت ہے. تو قرآن تو پہلی بات ہے نصیحت. تو اگر تو آپ کے اندر یہ صفت آ گئی قرآن کی ان رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ زیادہ تر رجحان ہو جاتا ہے قرآن کو پڑھنے کا، زیادہ جو ہے وہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں. اب آپ دیکھیں اگلی صفت کون سی آنی چاہیے: شفا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلوں کے امراض کو شفا دیتا ہے. کیسے مرض دلوں کے؟ کیسے؟ صحیح والی دل کی بیماری نہیں، جو دل کے اندر جو شرک گھسا ہوا ہے،
कुफर के जो अकीदे घुसे हुए हैं, हसद जो अंदर है दिल के दूसरों के लिए, बुक्स जो है दिल के अंदर, खुद गर्जी कि मैं हूं बस, और बस मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है, लालच, कंजूसी, नफरत, ये जो दिलों के अंदर घुसी हुई है, ये दिल के मर्ज के लिए शिफा है कुरान। अगर आपके दिल के अंदर दूसरों के खिलाफ बुग्ज नहीं जाता, आपके दिलों के अंदर से दूसरों के लिए शिकवे नहीं जाते, गिले नहीं जाते, दिल आपका दूसरों के लिए पाक नहीं होता, साफ नहीं होता, तो फिर आप इस सिफ्त को नहीं पहुंचे, आप महरूम रह गए। और हम उस टारगेट को अचीव करने में नाकाम हो गए जो अल्लाह ने सेट किया था कुरान को पढ़ते हुए। दूसरी सिफ्त हम फेल हो गए, क्योंकि जब कुरान को हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बार बार कुरान को पढ़ते हैं तो शिफा किस तरह से है कि हम जब कुरान को पढ़ेंगे फिर इस पर अमल करेंगे तो दिल से ये सारे हमारे जो अमराज हैं, जो हमारे सारे बीमारियां दिल की, ये चली जाएंगी। तो अमल, देखिए पहली बात, पहली नसीहत है ना, तो नसीहत जब हासिल कर ली तो अमल करने लगेंगे। जब सही मायने में अमल करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, शिफा, ठीक है, फिर शिफा आ जाएगी। और उसके बाद हिदायत। कुरान कैसी हिदायत है? देखिए जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है हमारी। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जिक्र ना किया हो। हम कहें कि ये इस मसले का हल मैं ढूंढ रही थी लेकिन कुरान में मुझे इस मसले का हल नहीं मिला। कुरान ने किसी पर ज्यादती नहीं की। जिसके जो हकूक थे अल्लाह ने उसके हकूक को बयान किया, हकूक की हिफाजत की। कहीं पर मर्दों के हकूक अल्लाह ने उसको किया, औरतों को अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया, हर चीज की। तो अगर हमें हिदायत नहीं मिल रही, हिदायत का मतलब है कि हमें रहनुमाई नहीं अगर मिल रही, तो भी हम उसके मकसद को नहीं पहुंचे, हम इसकी सिफ्त को नहीं पहुंचे। अगर हम अपने हर मसले में ढूंढेंगे कि हमारा तो जी इसके अंदर जो है हमें तो कोई रहनुमाई नहीं मिल रही, तो भी महरूम रह गए। फिर उसके बाद चौथी जो सिफ्त है, रहमत। कुरान रहमत है। देखिए जब आप नसीहत पर गौर फिक्र करेंगे, अमल करेंगे, शिफा आ जाएगी। कहीं जरूरत होगी तो आपको जो है वो हिदायत हिदायत आपको मिल जाएगी। जब आप अमल शुरू कर देंगे तो अल्लाह हिदायत भी दे देता है। और जब हिदायत आ जाती है तो फिर अल्लाह की रहमत भी इंसान पर आ जाती है। क्यों? जब हम कुरान पर अमल करेंगे तो फिर दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों का नजूल होगा और आखिरत में भी। कुरान पर अमल करने वाले अल्लाह की रहमत से कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत को जो है वो रखते हैं। फिर अब उसके बाद इसी एक हदीस से हज़रत उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को सरबुलंदी अता करेगा और बहुत से लोगों को इस किताब के जरिए जलील करेगा। ये हमने डिसाइड करना है, हमने सरबुलंद होना है या जलील होना है। कुरान तो सबके पास है, हर कोई कुरान पर अमल कर रहा है अपने अपने मुताबिक, पढ़ते सारे हैं, हर घर में मौजूद है। लेकिन फिर ये सरबुलंदी और जिल्लत वाला मामला कहां से आ गया कि जो तो अमल करेगा और जो अपने सारे मामलात इस्लाम के मुताबिक रखेगा, ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि क्या मुआशरा कह रहा है और क्या लोग कह रहे हैं, बल्कि वो ये देखेगा कि मेरे अल्लाह ने किस चीज का मुझे हुक्म दिया, तो फिर वो कामयाबी है, फिर सरबुलंदी अल्लाह उसे अता करेगा। और बहुत से लोग जो कुरान के अहकामात को, आयात को बस कुछ डाल देते हैं जानते हुए भी कि अल्लाह क्या कह रहे, वो लोग दलील हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी आयत है, अल्लाह कहते हैं मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूं।
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کام تم کر رہے ہوتے ہو نا، ٹھیک ہے، اللہ ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہے. یعنی تم دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہو، دنیاوی چیزوں میں مشغول ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہے. اور کس طرح سے اللہ کہتے ہیں ہر وقت میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں معلوم ہوتا کیوں؟ کیونکہ تم اپنے کام میں مشغول ہوتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہوتا ہوں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تو جو ذات ہم سے کبھی الگ ہوئی نہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. اور اگر آپ غور و فکر کریں اور ٹٹولیں اپنے آپ کو، تو اللہ دلوں کے اندر آپ کو اپنے اندر ہی محسوس ہو جائے گا. اس کا اگر اس پر عمل کرنے لگ جائے گا تو اس کا نور آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ذات ہے جو میرے ساتھ ہے ہمیشہ. آپ کو اپنے اوپر کوئی رحمت ایسے لگے گا، کوئی پروٹیکشن ہے آپ کے اوپر. جیسے ہوتا ہے نا سخت گرمی کی دھوپ میں اگر کوئی ہمیں لا کر اوپر ہمارے سروں کے اوپر چھتری دے دے تو ہمیں کتنی راحت ہے. اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ہے پیچھے، ہے میرا کوئی چاہنے والا یا میرا کوئی ویل وشر جو مجھے اس دھوپ سے بچا رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم محسوس کریں، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کو محسوس کریں تو اصل میں اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. بس ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی. اللہ نے کہا جو تم کام کر رہے ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہیں پتا نہیں چلتا کیونکہ تم دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہو، تم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہو. تو چونکہ فوکس دنیا کی طرف ہے، پھر کیسے پتا چلے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے دلوں میں. تو ایک ذات ہے جو ہمارے ساتھ 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 ہے. ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر آپ محسوس کریں، جو اپنے کاموں سے آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ محسوس کریں ایک ذات ہے جو آپ کے اوپر پورا سایہ کیا ہوا، اس نے آپ کا اپنا سایہ آپ کے اوپر کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی مجھ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے، کیسی بھی ہے. ایک چوٹی جتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اگر کہیں کسی دیوار کے کسی سوراخ کے اندر ہو، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. تو آج کے بعد یاد رکھیں، میں جو کر رہی ہوں، کہیں جا رہی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. محسوس کریں اس کو. محسوس کریں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ باقی ساتھ ہے. محسوس کرنے کی دیر ہوتی ہے. آپ آج محسوس کریں، آپ کو محسوس ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں. اب کافر جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی اللہ کی آیات کا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ تمام تر عزت تو اللہ کے لیے ہی ہے، تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے. تو آپ جو ہے وہ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں. تو تسلی دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، لیکن اس کو سمجھتے کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو ہدایت پر ہیں. اللہ کے کہتے ہیں کہ جو رات ہے نا میں نے تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن میں نے تمہارے کام کے لیے بنایا. دیکھیں رات کو اللہ نے اندھیرا کر دیا، تاریخ جو ہے وہ کر دیا، اور اس میں اللہ نے خاموشی رکھ دی اور ایک سکون رکھ دیا تاکہ انسان سارے دن کی تھکن دور کر سکے اور آرام کرے. اور دن کو اللہ نے روشن بنا دیا، روشنی کر دی اللہ نے، تاکہ اس میں انسان کام کاج کے لیے نکلے،
اور اپنا کام نپٹائے، صبح اٹھے، نماز پڑھے. اور یہ جو 5 وقت کی ہماری نماز ہے، یہ ہمیں الارم دے رہی ہوتی ہے. فجر اٹھو، اپنے کاموں میں لگ جاؤ، پڑھو نماز، اپنے کام کرو. ظہر پھر تھوڑا کام کر لیے تو تھوڑا سا آرام کر لو. آرام کے بعد اثر. ٹھیک ہے، اور اثر پڑھ لو تو اپنے دن کے کاموں کو نپٹانا شروع کر دو، سمیٹنا شروع کر دو کہ اب چونکہ رات ہو رہی ہے. جیسے مغرب ہے، یہ الارم دے رہی ہے، اب بس اب کیا کرو، اب جو ہے وہ اپنے کاموں کو نپٹا لو، ختم کر لو، اور اب مغرب کو ادا کر کے کھانا وغیرہ کھاؤ، چہل قدمی کرو، اور پھر شاہ کے بعد اپنے آرام کے لیے جاؤ. لیکن ہمارا معاملہ اس کے مختلف ہوتا ہے. اللہ نے رات جو بنائی ہے وہ آرام کے لیے. رات میں اگر آپ سوئیں گے، 2 گھنٹے بھی سوئیں گے، وہ اتنے پرسکون ہوتے ہیں دن کی، سارے دن کی نیند سے. سارا دن آپ سو لیں، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ رات میں سو کے جو ہے وہ آپ کو سکون ملے گا. اللہ کہتے ہیں یہ نشانی ہے انہی لوگوں کے لیے جو حق بات کو سنتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان کافروں نے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد نہ ہونے کی جو دلیل ہے. دیکھیں اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہر ایک کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے نا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام نیوا ہو، ہمارا جو ہے وہ نام دنیا میں باقی رہے. ٹھیک ہے، اور بڑھاپے میں سہارا مل جائے. 2-3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اولاد کو چاہتا ہے، اولاد ہو، اولاد کی خواہش کرتا ہے. تو اللہ کو تو کبھی بڑھاپا نہیں آنا، نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو جس ذات کو کبھی ختم نہیں ہونا، جس ذات کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہونی، جس ذات کو کبھی بڑھاپا نہیں آنا، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس کا نام تو ہمیشہ لیا جائے گا. تو یہ لوگ عقل سے اللہ تعالیٰ کہتے کام نہیں لیتے. اللہ اولاد سے بے نیاز ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کریں. حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس دعوت کو جھٹلایا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے آپ اندازہ لگائیں حضرت نوح سے ہمیں صبر کس طرح سے کیا جاتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے. 950 سال دین کی تبلیغ کی، تھوڑا عرصہ نہیں ہے. اور صرف ایمان کتنے لوگ آئے؟ 80 لوگ. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 11.5 سال 12 سال کے بعد ایک شخص کا ایمان لانا بہت ہمت کا کام ہے. تبلیغ کی قوم کے سردار ہمیشہ انکار کرتے ہیں، ہمیشہ. اور آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو مارتے. تو بہرحال یہاں پر قصہ مختصر ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کل سورۃ ہود کا آغاز کریں گے تو اس میں پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کل ہم سب نبیوں کے قصے ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجا. کشتی کو تیار کرنے کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد عذاب
آیا ان کی قوم پر اور حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے کشتی میں سوار ہو کر کہ جو لوگ ایمان لائے تھے. پھر ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ الاعراف میں ہم نے ایک دن کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو واضح معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کھلا جادو ہے. اور پھر اس کی ہٹ درمی دیکھے اس نے ملک سے بڑے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں. جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو سب کے سب جادوگر ایمان لے آئے. اب یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا. اب دوسری طرف بنی اسرائیل کو تسلی بھی اللہ تعالیٰ نے دی. بنی اسرائیل پر مظالم ہو رہے تھے، مشکلیں بڑھ رہی تھیں، اور سورۃ الاعراف میں یہ بنی اسرائیل کا جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعتراض بھی تھا کہ آپ سے پہلے جو آپ نہیں تھے ہمیں تب بھی تکلیفیں آ رہی تھی، آپ آئے ہیں تب بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، ہماری تکلیف میں تو کوئی کمی نہیں آئی آپ کے آنے سے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تسلی دی ہے اللہ تمہیں ضرور جو ہے وہ سربلندی عطا کرے گا، بس صبر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک گھر کو آپ منتخب کیجیے اور نماز قائم کیجیے. نماز کا حکم ہر ایک کو دیا، ہر شریعت میں موجود. تو آپ ایک گھر جو ہے وہ منتخب کر لیے ایک مسجد کے طور پر اور پھر آپ جو ہے وہ وہاں پر نماز قائم کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعائیں کی اور دعا کیا تھی کہ ہمارے اور فرعون کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، آل فرعون کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اب آپ چلے جائیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر گئے اور جب فرعون اس سمندر کے درمیان میں پہنچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دو کیے نا حصے سمندر کے، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو گزر گئے، لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ لشکر بنا ہوا ہے، رستے بنے ہوئے ہیں، فرعون کا لشکر جو ہے وہ اس رستے میں سے گزر گیا اور جب بالکل درمیان میں پہنچا سمندر کے تو پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا. اور اس وقت فرعون جب ڈوب رہا تھا تو فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوا. اور اس فرعون کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. تو آپ یہاں پر دیکھیے فرعون کی لاش کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا کہ نہیں بنایا؟ کتنے سال ہو گئے؟ میں کہتی ہوں سال کے صدیاں گزر گئی، ہزاروں کے حساب سے سال ہو چکے، اور اللہ نے فرعون کی لاش کو تب سے سنبھالا ہے. جب وہ ڈوب گیا تھا تو سمندر نے بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کیا اور اٹھا کر باہر مارا کہ تو میرے رب کا نافرمان ہے. پانی نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور لاش کو اٹھا کر باہر مارا، اور اللہ نے پھر اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے عبرت کا نشان بناتا ہے. یہ فرعون کی لاش کو دیکھ کر ہمیں سبق سیکھنے کو
موقع ملتا ہے اگر ہم سیکھنے والے ہوں تو. اور پھر اللہ نے ذکر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی میں جو تھی مبتلا تھی. ہم نے سب سے یہاں پر ہم نے بہت سے نبیوں کا قصہ پڑھا، لیکن یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے. اور پھر آگے والی جو صورتیں سورۃ الانبیاء ہو گئے اور سورۃ الصافات اور سورۃ القلم کے اندر حضرت یونس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، حضرت یونس اور ان کی قوم کا. حضرت یونس علیہ السلام کی جو واقعہ کیا تھا کہ آپ نے تقریباً 7 سال دین کی تبلیغ کی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرستی میں مبتلا تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی، سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جو یہ کام تم کر رہے ہو وہ نہ کرو. اب ہوا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر عذاب کی دھمکی دے دی، حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ حکم نہیں آیا تھا. اللہ نے یہ بھی کہا تھا، ابھی جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی نا اس پر ابھی مہلت تھی. لیکن ہوا کیا معاملہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو دھمکی دے دی اور کہا کہ تمہیں اس وقت دیکھنا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور کہہ کر چلے گئے. اب ایک تو دھمکی اللہ کے حکم کے بغیر دی، پھر بستی سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے، کیونکہ جو وقت ایک مقرر کیا تھا کہ اس وقت عذاب آئے گا، اب دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کی کوئی تو اثار نظر نہیں آ رہے، تو میں تو جھوٹوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ان میں رہا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نکل گئے اور ایسے جو ہے وہ چلے گئے اور کشتی پہ بیٹھے تو کشتی الٹی، اور وہ ہم سب کو پتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے زندہ سے سلامت. اور اللہ نے دیکھے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ باہر نکالا. اللہ کے حکم جب ہوا تو مچھلی نے باہر نکال دیا. اور اب اس طرف قوم کا حال کیا ہے؟ جب قوم یہ دیکھتی ہے کہ یونس علیہ السلام قوم میں موجود نہیں ہے، چلے گئے، اور عذاب کے آثار بھی انہیں نظر آئے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو تو جھوٹا نہیں کر سکتے نا. تو یونس علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار نظر آنے لگے، بادل چھا گئے. تو پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کہیں نہیں ملے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے وہاں سے. تو ساری قوم جو ہے وہ میدان میں آ گئی اور اللہ کے سامنے سر کو جھکایا، دعا کی اور اپنے بچوں سمیت اپنی عورتوں سمیت ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہوئے، توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے. اللہ نے توبہ قبول کر لی، عذاب ٹل گیا. یہ وہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی پر ایمان لائی. ہم جتنی بھی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے یا حضرت ہود کی یا حضرت صالح کی، حضرت لوط کی، حضرت شعیب کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی فرعون کو دعوت دی اور وہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں ان میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس نے اپنی اصلاح کر لی. جو اب کیوں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ عذاب کے اثار آ گئے اور پھر توبہ کا قبول ہونا، کیونکہ ابھی ان کی مہلت تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے مہلت سے پہلے ان کو عذاب کے بارے میں کہہ دیا. اب اپنے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو لے کر آئے، لیکن قوم نے توبہ کر لی، تو اللہ نے توبہ ان کی قبول کر لی کیونکہ ابھی ان کے پاس مہلت تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے توبہ کر لی، جس نے اپنی اصلاح کی اور پھر صحیح دین پر آئے. پھر سے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا اور پھر جو ہے وہ صحیح دین پر ہے. پھر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کو نہ پکارنا جو نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر اب بھی ایسا کرو گے تو پھر یقین ظالموں سے ہوگے. حضرت یونس علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور خالص توحید پر آ گئے تھے اور اپنی اصلاح کر لی تھی. اور اس کے بعد آخر پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟
کہ یاد رکھو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہم نے آج آغاز جو کیا تھا اس میں بھی یہی بات تھی اور اختتام بھی اسی بات پر آج ہوگا. آغاز میں اللہ نے کچھ سوال پوچھے تھے اور ہم نے ہر جواب میں ہمارے دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر ایک ہی جواب آیا تھا، اللہ. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی اچھائی پہنچانا چاہے، بھلائی دینا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ جو چیز ہے، یہ ایمان کا یہ لیول، اللہ اس کو ہمارے اندر ڈالنا چاہتے. تبھی تو بار 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 ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بدل کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ایک دفعہ کہتے، دو دفعہ کہہ دیتے، تین دفعہ کہہ دیتے، اتنی دفعہ سیم موضوع، انداز مختلف لیکن بات سیم. کیا کہ میں ہوں، میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، مجھے سب کچھ سمجھو، کسی اور کے اختیار میں نہیں. دیکھیں یہاں پر اگر کسی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات کے اختیار میں ہوتا ہمیں تکلیف پہنچانا تو اللہ اسے مینشن نہ کرتے کہ میرے علاوہ فلاں کے اختیار میں ہے، باقی کسی کے اختیار میں نہیں. اللہ نے تو کسی کو مینشن نہیں کیا. اللہ نے صرف یہ کہا کہ میرے اختیار میں اگر میں تمہیں تکلیف دوں تو کوئی تمہاری اس سے تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ہمیں کوئی اچھائی پہنچانا چاہے تو ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا. تو جو معاملہ اللہ ہمارے ساتھ چاہے کرنا وہی ہوگا. تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیوں ہم بغاوت کرتے ہیں اور کیوں ہم سرکشی کرتے ہیں اور کیوں ہم جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں؟ اور پھر لوگوں سے ہماری یہ کیوں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کوئی ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے یا کوئی ہمیں جو ہے وہ رہائی دے دے گا کسی تکلیف سے. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ جو چاہتا ہے انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ جو پوائنٹ ہے، ان کو اللہ آپ کے اندر انسٹال کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی سچویشن، کوئی حالات، فوراً آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے اللہ کی یہ مرضی تھی. تکلیف آ گئی، ذہن میں فوراً آئے اللہ کی مرضی، کوئی بات نہیں. اگر آج اس نے تکلیف دی ہے تو کل وہ اچھائی بھی تو دے گا نا، کل ہمیں اس تکلیف سے نجات بھی تو دے گا. اگر آج اس نے رزق تنگ کر دیا تو کل وہ رزق کو شادہ بھی تو کرے گا نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج اچھے حالات ہیں تو ہمیشہ اچھے حالات بھی نہیں رہیں گے. تو اسے یاد رکھیں، اسے بھولے نہیں. کل ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں. ایسے بنتا ہے جیسے اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا. تو یاد رکھیں، اسے ہر وقت یاد رکھیں. جو اس نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، جو لے لیا کوئی بات نہیں، اس کی مرضی. اور یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے معاملے میں بہترین کرتا ہے. بہتر نہیں کرتا، بہترین. اسے پتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا صحیح ہے. بعض اوقات ہم انسان ہیں، ہم غیب کو نہیں جانتے، ہم حکمتوں کو نہیں پہچان سکتے، ہم پیچھے کی چھپی باتوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم سکے کا صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اپنے اندر اس چیز کو، اس عقیدے کو ڈال لیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اچھائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے، اللہ تعالیٰ خوشی دیتے، اس پر شکر ادا کریں. غم آ جاتا ہے تو اس پر ایسے بالکل نڈھال نہ ہو جائے کہ جیسے کبھی بھلائی اللہ نے کی نہیں آپ کے ساتھ. اس پر صبر کریں. یہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے.
और यही हमारी आजमाइश होती है, खुशी में भी और गमी में भी। जो इनको पार कर लेता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, और जो इसमें नाकाम हो जाता है वो उस दर्जे से गिर जाता है जिसमें वो पहले था। अल्लाह कहते हैं बाज़ औक़ात मैं इंसान पर मुसीबतें इसी वजह से भी लेकर आता हूँ कि मैं उसको उस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहा होता हूँ, लेकिन वो अपने अमाल के बुनियाद पर वो मेरा बंदा उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहा होता, मैं उस पर मुसीबतें डाल देता हूँ। फिर अगर वो उस पर सब्र करता है तो वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है, और अगर नाशुक्री करता है तो वो उस से भी गिर जाता है जिस पर वो था। तो याद रखें कि ये अल्लाह ने मेरे लिए ये चूज किया है, तो उसी को जो है वो अपने लिए खैर समझे, और उसी को अपने लिए जो है वो भलाई समझे कि जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए चुन लिया वो बेहतरीन है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसी में अपनी खुशी ढूंढे। अल्लाह ने जो आपके साथ मामला किया ना, अल्लाह के किए गए फैसलों में अगर आप अपने लिए खुशी ढूंढेंगे तो बहुत पुरसकून रहेंगे। अगर शिकवे शिकायतें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेती, तो फिर आप हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और हमेशा जो है वो परेशानियों का शिकार रहेंगे। कुछ लोग आप देखते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन वो इतने पुरसकून आपको नजर आते हैं कि आपको उनके पास बैठ के लगता है गोया कि सारा सुकून ही शख्स में था, क्योंकि वो अल्लाह के दिए पर राजी हो गए। वो अल्लाह से शिकवे शिकायतें नहीं करते। इसके बरक्स हम क्या करते हैं, एक चीज आ जाती है तो दूसरी चीज क्यों नहीं आई, हम हमेशा ज्यादा की तलाश में, फिर वो मिल जाता है फिर और, तो हम सुकून नहीं ढूंढते जो अल्लाह ने हमें दिया उसमें, तो हम हमेशा बेसकून रहते हैं। तो सारा कुछ होने के बावजूद भी हम कहते हैं किसी चीज की कमी है। यह हम सब का मामला है, सारा कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है हमें, पर हम कहते हैं किसी चीज की कमी है। तो वो जो किसी चीज की कमी है ना, वो है कि उसके फैसलों में खुश होना और सुकून तलाश करना। वो हम नहीं होते। जिस दिन उसके फैसले किए गए फैसलों पर खुश होना सीख लिया हमने, हम सुकून में आ जाएंगे। हम इस दुनिया को वैसे जिएंगे जैसा उसने कहा है। हर चीज में हमें सुकून नजर आ रहा होगा, हर चीज में हमें अल्लाह नजर आ रहा होगा। तो ये कैफियत को अपने अंदर, ये कोई आकर इंस्टॉल नहीं करके जाएगा, कोई आकर नहीं आपको सिखा कर जाएगा, ये खुद लेकर आएंगे आप। कैसे लेकर आएंगे, गौर फिक्र से। और जो इस कैफियत को ले आएगा वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। पारा नंबर 11 का जो है वो इख्तिताम होता है, और पारा नंबर 12 से इंशाल्लाह हम लोग कल शुरू करेंगे। पारा नंबर 11 के अंदर सूरह हूद भी थी जिसकी कुछ आयात थी, 5-6 आयात थी, तो हमने उनको जो है वो इंशाल्लाह कल ही फिर जो है वो सूरह हूद का हम लोग आगाज करेंगे पारा नंबर 12 से।